अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रहीम है। मुख्तलिफ हदीसी किताबों से मुख्तलिफ टॉपिक्स पे वीडियोस बना रहा हूँ। तो इमाम अबू याला मौसली की जो मजमूआ हदीसों से कुछ हदीस हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 5114। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुरा है तुम में से किसी के लिए कि वो कहे कि मैं फ़लाँ आयत भूल गया हूँ, बल्कि वो कहे मुझे भुला दी गई। कुरान को याद रखा करो, वो सीनों से निकल जाए इस तरह जिस तरह जानवर अपनी रस्सी से भाग जाता है। एक और हदीस है 5115। हज़रत अबू वाइल फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हर जुमेरात के दिन लोगों को नसीहत करते। आपसे एक आदमी ने अर्ज़ की, ए अबू अब्दुर्रहमान, अगर आप हमें हर दिन नसीहत करें। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ये तुम्हारे पास आने की कोई रुकावट नहीं थी, मगर मैं नापसंद करता हूँ तुम्हारी उकताहट का। बेशक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको मखसूस अयाम में बास करते थे उकताहट के खौफ की वजह से। एक और हदीस है 5116। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चाई नेकी की तरफ रहनुमाई करती है और नेकी जन्नत की तरफ रहनुमाई करती है। बेशक आदमी सच बोलता है यहाँ तक कि सच लिखा जाता है, बेशक झूठ बुराई की तरफ ले जाता है और बुराई जहन्नुम की तरफ ले जाती है। बेशक आदमी झूठ बोलता है हत्ता कि अल्लाह के यहाँ झूठा लिखा जाता है। एक और हदीस है 5117। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बात में ज़रा बराबर शक नहीं कि मैं जानता हूँ जो सबसे आखिर में जहन्नुम से निकाला जाएगा और सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल किया जाएगा, वो आदमी होगा जो दोज़ख से इस हाल में निकलेगा कि वो मुँह के बल गिर रहा होगा। बस अल्लाह ताला फरमाएगा, जा जन्नत में दाखिल हो जा। बस वो आएगा, ख्याल होगा कि जन्नत भर चुकी है, मेरी जगह अब कहाँ होगी। बस अल्लाह ताला फरमाएगा, दाखिल हो जा, दाखिल हो, तेरे लिए पूरी दुनिया के 10 गुना के बराबर जन्नत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अर्ज़ करेगा, तू बादशाह हो कि मुझसे मजाक करता है या मेरे साथ हंसी करता है। रावी कहते हैं, फिर मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, वो हंसे हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ें न दिखाई देने लगी। रावी का बयान है, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, ये वो जन्नती होगा जिसका सबसे छोटा घर होगा। एक और हदीस है 5118। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, लोगों में कौन बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा ज़माना, फिर जो इनसे मिले हुए होंगे, फिर कुछ लोग आएंगे, इनमें से किसी की गवाही इनकी कसम से पहले होगी और इनकी कसम इनकी गवाही से जल्दी होगी। इब्राहिम फरमाते हैं, हमें मना किया जाता था जब हम बच्चे थे वादा और गवाही देने से। एक और हदीस है 5119। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला ने लानत फरमाई जिस्म की खाल छील कर सुई से, गोद कर नील छिड़कने वालियों परख यानी गोदने वालियों पे, गुदवाने वालियों पे, धागे के ज़रिए अपनी पेशानी के बाल उखाड़ने वालियों पे और बतौर ज़ीनत दांतों को अलग अलग कराने वालियों यानी फासला डालने वालियों पे, यानी अल्लाह की तख्लीक को बदल डालने वालियों पर। बस बनु असद कबीले की औरत तक ये बात पहुँची जिसे उम्मे याकूब कहा जाता था। वो औरत बाकायदी से कुरान की तिलावत किया करती थी। बस वो आई और इसने कहा, क्या हदीस है जो आपने मुझे पहुँची है कि आपने लानत फरमाई है गोदने वाली, गुदवाने वालियों, पेशानी के बाल उखाड़ने वालियों, खूबसूरतों के लिए अपने दांतों में फासला डलवाने वालियों यानी अल्लाह की बनावट को बदल डालने वालियों में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे क्या है कि मैं लानत ना करूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत से, और ये तो अल्लाह की किताब में है। इस औरत ने कहा, मैंने तो अपने कुरान में के दरमियान जो कुछ है सबको पढ़ा है, मैं तो इसमें नहीं पाया। आपने फरमाया, कसम बे खुदा अगर तू कुरान पढ़ती तो उसे पा लेती। फिर फरमाया, फरमान है जो कुछ तुम्हें अल्लाह के रसूल दें तो वो ले लो, जिसे मना करें तो इससे रुक जाओ। औरत ने कहा, इसमें से कुछ चीज़ तो मैं आपकी बीवी पर भी देखती हूँ। आपने फरमाया, जा आप देख। रावी का बयान है, वो हज़रत अब्दुल्ला की बीवी के पास आई तो कोई चीज़ नज़र न आई यानी ना थी। बस वो आपके पास और उसकी, मैं तो कोई चीज़ नहीं देखी। फरमाया, अगर कोई चीज़ होती तो मैं इससे जमा ना करता। एक और हदीस है 5120। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकात ज़्यादा या कम पढ़ाई
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز کے متعلق نیا حکم نازل ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیا ہوا ہے؟ عرض کی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی رکعتیں پڑھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں پر پلٹے، دو سجدے کیے، پھر سلام پھیرا کر ہماری طرف چہرہ مبارک کیا، فرمایا اگر نماز میں کوئی شے پیش آئے میں اس کے متعلق تم کو سجدہ سہو کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ میں تمہاری طرح کا بظاہر انسان ہوں اور بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، جب میں بھول جاؤں تو مجھ کو بتا دیا کرو۔ جب تم کو نماز میں ایسا معاملہ پیش آئے وہ غور و فکر کرے، اس پر بنا کر پھر سلام پھیرے، دو سجدے کر کے پھر دو سجدے کرے۔ ایک اور حدیث ہے 5121، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک شیاطین اور جنوں میں سے وکیل ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ بھی، مگر اللہ نے میری مدد فرمائی، وہ مسلمان ہو گیا، وہ مجھے صرف نیکی کا حکم دیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5122، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کے گروہ صدقہ کیا کرو اگر سونے کی ایک ڈالی ہو، تمہاری اکثریت جہنم میں ہوگی۔ ایک عورت نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں کثرت کیوں؟ آپ نے فرمایا اس وجہ سے کہ تو لعنت زیادہ کرتی ہو، شوہروں کی نافرمان ہوتی ہو۔ ایک اور حدیث ہے 5123، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے ادبار دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ ان پہ یوسف علیہ السلام جیسا قحط نازل فرما، ان کو 1 سال قحط نے پکڑا، ان سے ہر شے ختم ہو گئی یہاں تک کہ انہوں نے مردار کھانا شروع کر دیے، ان میں کچھ آسمان کی طرف دیکھتے وہ بھوک کی وجہ سے دھواں نظر آتا۔ ابو سفیان آیا، اس نے عرض کی اے محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اور صلہ رحمی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ نے فرمایا فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ اِلَى قَوْلِهِ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ، سورہ دخان۔ ایک اور حدیث ہے 5124، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے کھلوانے والے پہ لعنت فرمائی ہے۔ میں نے عرض کی گواہ لکھنے والے پہ، انہوں نے فرمایا ہم صرف وہی بیان کرتے ہیں جو ہم نے سنی ہو۔ ایک اور حدیث ہے 5125، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگوں میں سے قتل کرنے کے اعتبار سے سب سے عفیف پاک اہل ایمان ہے۔ عفیف و پاک اہل ایمان ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5126، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ بستر والے کا ہے اور زانی کے لیے پتھر رجم ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5127، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو زمین میں دوست بناتا تو ضرور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو بتاتا، لیکن تمہارے صاحب اللہ کے دوست ہیں اور قرآن 7 کے راتوں پر اترا ہے، ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ہر ایک کا ایک باطن بھی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5128، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے قرآن پڑھ۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نے آپ سے ہی نہیں سیکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ اپنے علاوہ کسی اور سے سنوں، بس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نساء پڑھی حتیٰ کہ اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، سورہ نساء نمبر 41۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔
ایک اور حدیث ہے 5129، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 باتوں کو ناپسند کرتے تھے۔ خلوق خوشبو کا نام ہے، تہمت کو لٹکانے کو، سونا پہننے کو، بڑھاپے کو جوانی میں بدلنا۔ حضرت جریر فرماتے ہیں کالے بالوں سے سفید بال اکھاڑنا، دم صرف سورہ معوذتین کے ساتھ کرنا، تمائم باندھنا، عورتوں کا غیر محل میں زینت کرنا، زنا کرنا، بچہ ضائع کرنا۔ ایک اور حدیث ہے 5130، حضرت ابی الکنود فرماتے ہیں مجھے فارس کے بڑے لوگوں میں سے مہران کے دن ایک آدمی کو قتل کیا، میں اس کے جملہ سامان کو اٹھا کے بادشاہ کے پاس لایا، میں نے اس کی سونے کی انگوٹھی لی جو میرے ہاتھ میں دیکھی گئی تھی۔ فرماتے ہیں جب اجون کے ملک میں آیا مجھے اس سے کوئی شے ملی کیونکہ وہ ختم ہونے والی تھی، میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، وہ انگوٹھی میرے ہاتھ میں تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انگوٹھی کیا ہے؟ میں نے سارا قصہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے لی، اپنے منہ میں رکھی، اس کو چبایا، پھر میری طرف پھینک دیا اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے 5131، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم دیا ہے مگر 5 کی چابیاں عطا کیں، بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، بارش کے نازل ہونے کا علم، جو ماں کے پیٹ میں ہے اس کا علم۔ ایک اور حدیث ہے 5132، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ کو لے چلنے کی چال یا رفتار کے متعلق پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا چلنا کہ میت کو جھٹکے نہ لگیں، اگر وہ نیک ہو تو کہتا ہے جلدی لے چلو، اگر برا ہے تو اہل نار سے دوری حاصل کرو، جناح مطبوع ہوتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے جو آگے بڑھے۔ ایک اور حدیث ہے 5133، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مسلمانوں میں جس کا ایک ہاتھ کاٹا گیا وہ انصار کا ایک آدمی تھا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا اور عرض کی گئی کہ اس نے چوری کی ہے، فرمایا اپنے ساتھی کو لے جاؤ اس کا ہاتھ کاٹ دو، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ ہم نشینیوں میں سے ایک نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ معاملہ دشوار گزرا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر نہیں ہے کہ تم شیطان کی مدد کرو، کسی بادشاہ کے لیے جائز نہیں کہ وہ حد اس کے پاس لگائی جائے لیکن وہ حد قائم نہ کرے، اللہ عفو ہے اور عفو کو پسند کرتا ہے۔ پھر آپ نے آیت پڑھی معاف کرو درگزر کرو، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ ایک اور حدیث ہے 5134، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب تم میرے بعد ناحق کو حق والے پہ ترجیح دیتے ہوئے دیکھو گے اور کام ناپسند دیکھو گے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا حق ادا کرتے رہو جو تم پہ ضروری ہے، اللہ سے اپنے لیے تم مانگتے رہو۔ ایک اور حدیث ہے 5135، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جو صادق وہ صدق ہیں، بے شک تم میں سے ہر کسی کو اللہ عز و جل تمہاری ماں کے پیٹ میں 40 دن تک جمع کرتا ہے، پھر 40 دن علقہ ہو جاتا ہے، پھر وہ 40 دن میں مفغا ہو جاتا ہے، پھر اللہ عز و جل فرشتہ بھیجتا ہے 4 باتوں کا حکم دے کے اس کا رزق، اس کا عمل، اس کی موت، اس کا متقی یا نیک ہونا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی جنتیوں والے عمل کرتا ہے یہاں تک کہ جنت اور اس کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اس پہ تقدیر کا لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے، وہ جہنم والے عمل کرتا ہے جہنم میں داخل ہوتا ہے، تم میں سے کوئی جہنمیوں والے عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اس پہ لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے جو کتاب میں ہے، وہ جنتیوں والے عمل کرتا ہے جنتی ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5136، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ مرسلات عرفان نازل ہوئی، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے سن کے یاد کر لی،
ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک اس سے تر تھا، یعنی آپ پڑھ رہے تھے کہ اچانک ایک سانپ نکلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو قتل کرو۔ ہم نے اسے مارنے کے لیے جلدی کی، بس وہ ہم سے نکل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو اس کی شر سے بچا لیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5137، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی ناحق کوئی آمیزش نہیں کی، یہ بات صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ دشوار گزری۔ انہوں نے عرض کی ہم میں سے کوئی نہیں جس نے اپنے ایمان میں ناحق آمیزش نہ کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ حضرت لقمان کا کلام ہے، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔